नाज़रीन, गजा की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से अहम तरीन कॉन्फ्रेंस रीजन के अंदर होने जा रही है और उर्दगान की जानिब से बात की गई है कि गजा फलस्तीन की सपोर्ट के लिए हम हर हद तक जो है वो जाएंगे और वहां अमेरिका के अंदर बड़ी तहरीक सामने आ रही है। वो तहरीक जो है वो आगे बढ़ रही है। अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त फेड अप हो चुके हैं। जो इजराइल का कंट्रोल है अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस का, कांग्रेस का, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के ऊपर जो उनका कंट्रोल है उससे अमेरिकन जो है वो फेड अप हो चुके हैं। उस पर मजीद रिपोर्ट्स है वो सामने आ रही हैं। इसी दरमियान जो पोप हैं उन्होंने बड़ी हार्श पोजीशन इजराइल के खिलाफ ले ली है। जो सही प्रिंसिपल पोजीशन लेनी चाहिए वो पोप की जानिब से इजराइल के खिलाफ मजीद ली गई है। 4 कदम बढ़कर पोप जो वो सामने आए हैं और चाइना ने हैक किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के और इंटेलिजेंस के जो कंप्यूटर्स हैं उनको चाइना ने हैक किया है। और इसी दरमियान ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला जो है वो इस वक्त शदीद खतरे में है। ये ट्रंप ने वाज़े, यानी ये जंग जब वहां पर शुरू हो चुकी है, इस जंग की देखें, ये जो होता है ना इराक इन्वेजन या अफगानिस्तान की इन्वेजन जहां पर फौजें उतारना है, देखिए ट्रंप नहीं चाहता कि वो किसी लंबी जंग के अंदर उलझे। उसका बुनियादी मकसद वेनेजुएला के अंदर रिजीम चेंज करना है और फिर वहां से जो रिसोर्सेज हैं वो निकालने हैं। तो जो इन्वेजन है मतलब बाकायदा लाखों की फौज उतारना, ये लास्ट ऑप्शन रहेगा। इससे पहले जो कुछ ये हो चुका है, जो ऑथराइजेशन दे दी गई है, ये आज के दौर की जंग है। ये बाकायदा जब जंग वहां पर शुरू हो चुकी है, वो जो लाखों फौजों का उतरना है, जो फुल स्केल इन्वेजन है, वो लास्ट स्टेप है। ट्रंप उसकी तरफ कभी भी नहीं जाना चाहेगा क्योंकि अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो गया तो फिर तो अगले 20 साल वहां पर जब जंग चलती रहेगी। ट्रंप ये नहीं चाहता है क्योंकि साथ साथ उसको जो ग्लोबल पीस मेकर का एक नैरेटिव है वो भी साथ साथ लेकर चलना है। आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं तो वो किसी ऐसी जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा जिसमें वो बिल्कुल उसका सारा टेन्योर ही उसमें निकल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जंग वहां पर शुरू हो चुकी है। वो मडोरो को गिराना चाहते हैं, वो वहां के रिसोर्सेज के ऊपर जब वो उसको कैप्चर करना चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो ये जंग तो शुरू हो चुकी है। तो ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला जो है इस वक्त खतरे में है। अच्छा, अब नाज़रीन अगली बड़ी खबर यह है कि देखिए जब सीज फायर हो रहा था, सीज फायर की बात चल रही थी और उधर ईरान के खिलाफ जो है वो गल्फ में बिल्डअप हो रहा था, तो ये सबसे बड़ा सवाल था कि देखिए इधर ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी हो रही है, उधर सीज फायर हो रहा है। तो ये दोनों चीजें तो मुतजाद हैं। या सीज फायर होगा तो ईरान जंग नहीं होगी, ईरान जंग होगी तो सीज फायर नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? तो अब ये बात वाज़े है कि देखिए वहां पर तो सीज फायर जब वो टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड तो इजराइल ने सारी वायलेशंस कर दी हैं और इजराइल के इरादे वाज़े हैं। तो वहां पर सीज फायर जब आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए ईरान की जो जंग है वो इमिनेंट है, वो बिल्कुल वाज़े है। और अभी कर्नल डॉगलस मैकग्रेगर ने भी ये बात कर दी है कि ईरान की जो जंग है वो इमिनेंट है। Israel's plan to attack Iran and this will become the main event. इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है और ये मेन इवेंट जो है वो होगा। सबसे अहम जो जंग होने जा रही है वो ईरान और इजराइल की जंग होगी। क्योंकि देखिए अगर ईरान इजराइल को डिफीट कर देता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो ईरान वो आखिरी चट्टान है जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रही है और इजराइल और अमेरिका ये समझते हैं कि अगर ईरान को डिफीट कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस वैसे ही दम तोड़ जाएगी क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट तो पीछे ईरान है। तो इसलिए असल और मेन और फैसला कुन जंग वो होने जा रही है। ईरान हैज मेड इट क्लियर इट विल नॉट सबमिट टू इजराइल। ईरान ने वाज़े कर दिया है कि वो कभी भी इजराइल के सामने नहीं झुकेगा, जैसे बाकी ममालिक ने इजराइल और अमेरिका के सामने सबमिट कर दिया, सरेंडर कर दिया है, झुक गए हैं। इस तरह से ईरान सबमिट नहीं करेगा और बहुत बड़ी जंग है जो ईरान इस वक्त लड़ रहा है और इसलिए आखिरी चट्टान उसको कहा जा रहा है। तो ईरान ने कहा है कि हम सबमिट नहीं करेंगे इजराइल के सामने। और सो व्हाट्स नेक्स्ट, फिर आगे क्या होने जा रहा है? तो जंग जो है वो इमिनेंट है। इसके दरमियान एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि ईरान और अजरबैजान की जंगी मशकें जो है इस वक्त हो रही हैं। ईरान नेवी वेसल्स अराइव इन अजरबैजान फॉर 2025 जॉइंट एक्सरसाइजेस। लास्ट टाइम ईरान ने ये, बल्कि अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि अजरबैजान की एयर स्पेस से भी ड्रोन्स हमले जो है वो ईरान पर हुए हैं। जो इजराइल के साथ जंग जारी थी, अजरबैजान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है और वहां से अटैक जब ईरान पर हुआ है तो उस पर काफी कशीदगी भी ईरान और अजरबैजान के दरमियान हुई और तो ईरान ने उस पर कहा कि हमें क्लैरिफिकेशन दी जाए कि अजरबैजान की एयर स्पेस हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल हुई है। तो अब ईरान और अजरबैजान की एक्सरसाइजेस हो रही हैं। तो ईरान इंश्योर कर रहा है कि जो हमसाया ममालिक हैं वहां की एयर स्पेस, वहां की सॉइल जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है ईरान और अजरबैजान की एक्सरसाइजेस होना। अच्छा, इसी दरमियान पोप का जो स्टेटमेंट आया है, पोप ने कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इट सीम्स दैट, ऐसा लग रहा है कि दुनिया भूल चुकी है फॉरगॉटन दैट कि स्टारवेशन को एज अ वेपन इस्तेमाल करना ये एक वॉर क्राइम है। बड़ी ये अहम तरीन पोजीशन, यानी इससे पहले पोप सिर्फ यही कहते रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, अब उन्होंने कहा है, यानी देखें ये जो मुआहिदे में लिखा गया है कि इतनी एड अंदर जाएगी और उसको भी रोका जा रहा है, ये अपने आप में एक वॉर क्राइम है। दुनिया के किसी मुआहिदे में ये नहीं लिखा हुआ कि इतनी एड अंदर जाएगी, इतनी एड नहीं जाएगी। तो अब इस तरह की जो ताकतें हैं वो दुनिया को और वेस्ट को ये रिमाइंड करवा रही हैं
کہ اسرائیل کے چکر میں تم دنیا کو کس ڈائریکشن کے اندر لے کر جا رہے ہو, کس ایولنس کی سطح کے اوپر جب لے کر جا رہے ہو, یعنی ہیومینٹی سے اوورال دنیا کو کس قدر دور لے کر جا رہے ہو, پیچھے بچے گا کیا. یعنی اگر تم دنیا میں لیول اس حد تک بڑھا رہے ہو کہ اب سٹارویشن بھی ایک نارمل چیز ہوگی اس دنیا میں, تو تم کیا حاصل کر رہے ہو؟ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا جب دنیا میں تم اتنے بڑے کرائمز کو نارمل کر دو گے اور اس کو لیجیٹیمائز کر دو گے, اب وہ معاہدوں کا حصہ ہوگی, وہ ڈیبیٹ کا حصہ ہوگی. یعنی اس پر تو انکنڈیشنل موقف ہونا چاہیے کہ سٹارویشن جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے, اور اس کو کسی صورت معاہدے کا بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے, انکنڈیشنل اور انلمیٹڈ ایڈ اندر جانی چاہیے. یعنی سٹارویشن کو نارملائز کر کے وہ جو ایک اتنا بڑا کرائم ہوا کرتا تھا, تم دنیا کو کس سطح کے اوپر لے کر جا رہے ہو. اب مطلب کوئی بھی کسی کی بھی سٹارویشن کرے گا, لوگوں کو بھوک سے جب مارے گا, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ دیکھیے, یہ اس طرح کی جو طاقتیں ہیں, جو مرکز ہیں موریلٹی کا, یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس ماحول کے اندر خاموش رہنا, کیونکہ لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اس موقع کے اوپر بھی آپ بول نہیں رہے ہیں. تو خود ان کے ضمیر کے اوپر ایک بوجھ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ضمیر کے اوپر بوجھ ہے کہ بھئی اتنا کچھ ہو رہا ہے اور کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے, تو اب اس پر خاموش. تو یہ بڑا اہم ترین سٹانس ہے جو پوپ کی جانب سے لیا گیا ہے. تو ویسٹ کو اس بات کی ضرورت ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. مصر نے کہا ہے کہ غزہ کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے جو کانفرنس ہے وہ ہونے جا رہی ہے, مصر کے اندر یہ کانفرنس جو وہ ہوگی, تو دیکھتے ہیں. اچھا, اسی درمیان پولیٹیکو جو امریکن بڑا میڈیا ہے, اس نے ایک رپورٹ جاری کر دی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ کیسے امریکن جو ہیں وہ اب فیڈ اپ ہو چکے ہیں, اسرائیلی کنٹرول سے امریکن جو ہے اس وقت فیڈ اپ ہو چکے ہیں. اور پولیٹیکو نے 28,000 میسیجز جو ہیں ان کی رپورٹ جو وہ شائع کی ہے, اور یہ 28,000 میسیجز جو ہیں اس میں ریپبلکنز بھی ہیں, اس میں ڈیموکریٹس بھی ہیں, اس میں عام امریکنز بھی ہیں. ٹیلی گرام کے اوپر یہ چیٹ ہو رہی تھی جس میں امریکنز ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کھل کر بتا رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے. تو اب وہ کھل کر باتیں سامنے آئی ہیں, اور اس میں ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ آفیشلز بھی شامل ہیں جو کھل کر بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کیسے کنٹرول کیے ہوئے ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اس کا نقصان امریکہ کو کیا ہو رہا ہے. تو یہ پولیٹیکو نے آج رپورٹ جاری کی ہے. امریکنز آر فیڈ اپ with Israeli control over the United States. 28,000 messages from a private telegram group, جس میں اس گروپ کا نام تھا Young Republicans, اور اس میں وہ سارا 28,000 میسیجز ہیں جس میں وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس میں ٹرمپ انتظامیہ کے لوگ شامل ہیں. اور جب سے یہ سامنے آیا ہے, ڈیفرنٹ گروپس نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کرنے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ وہ اسرائیلی فنڈنگ جو بند نہ ہو جائے. تو بہرحال یہ آج ایک بڑی رپورٹ ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے, on the recent poll جو سارے 2025 کے اندر ہوئے ہیں, American public on Israel is shifting. 2025 کے سارے پولز کے اوپر جو کمپریہنسو رپورٹ ہے کہ امریکن پبلک کا جو سٹانس ہے اسرائیل کے حوالے سے اور جو سپورٹ ہے وہ بدل رہی ہے, with support for Israel declining while sympathy for Palestinian rising. اسرائیل کے لیے سپورٹ ڈکلائن کر رہی ہے, فلسطینیوں کے لیے جو وہ رائز کر رہی ہے, especially among the ڈیموکریٹس اینڈ ینگ پیپل. اور اس لیے نیتنیاہو آج کل آپ کو بار بار یہ سنتا ہوا, یہ بات کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جو جنریشن زی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے وہ ٹک ٹاک کو اور ہر اس پلیٹ فارم کو خرید رہے ہیں, زائنسٹ بلینئرز ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بات طے ہے اگر امریکن پبلک اوپینین کو ریورس نہ کیا گیا تو یہ اسرائیل کا اختتام ہے. کیونکہ دیکھیں, اسرائیل ان جنگوں کے ذریعے اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. یعنی وہ اپنے آپ اب چل بھی نہیں سکتا ہے, اب صرف امریکن سپورٹ اس کو چلا رہی ہے اور باقی دنیا سے وہ آئسولیٹ ہو گیا, تو صرف اور صرف اس کی ڈیپینڈنسی اب امریکہ کے اوپر چلی گئی ہے. تو امریکہ میں کیوں؟ کیونکہ جو زائنسٹ بلینئرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. تو بس اب یہ ایک بیٹل ہے ان زائنسٹ بلینئرز کے خلاف, اور ٹرمپ کی سپیچز میں یہ واضح ہوا کہ بس یہ 10 12 15 20 بلینئرز ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا جنریشن زی, ان کو ان کے نیریٹو کو کنٹرول کرنے کی, ان کی تھاٹس کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, امریکنز کے سامنے یہ فیل ہوں گے, کیونکہ امریکنز کی بھی ایک ہسٹری ہے. جب پھر ان کو ایک چیز کا ادراک ہو جاتا ہے, ایک سچ ان کے سامنے آ جاتا ہے, تو پھر ان کو اسی میں گھمایا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ ان کی بھی ایک ہسٹری ہے, اور انہوں نے ایسے کئی مافیا سے آزادی حاصل کی ہے. سو دا پرسپشن کہ اسرائیل کنٹرول اوور دا USA از اے کنٹینشیس سبجیکٹ لنک ٹو دا لابنگ ایفرٹس. اب یہ سب سے بڑا سبجیکٹ وہاں پر بنا ہوا ہے کہ اسرائیل کیسے کنٹرول کر رہا ہے, اینڈ لانگ اسٹینڈنگ پولیٹیکل انفلوئنس کیسے اسرائیل کا ہے. شفٹنگ امریکن ایٹیٹیوڈ. numerous polls conducted throughout 2025 indicate کہ growing American skepticism ہے toward Israeli military actions. تو اب جب اسرائیل دوبارہ سے یہ شروع کرے گا, اور اسرائیل کی یہ اینڈلیس وارز ہیں, یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اینڈلیس وارز ہیں, اور امریکہ کے اندر بھی یہ تحریک جو وہ آگے بڑھ رہی ہے. اچھا, اسی درمیان دیکھیے کہ اردگان کی ملاقات جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے, اور اس میں ڈسکس ہوا ہے کہ اسٹرانگر بائیلیٹرل ٹائز اور غازہ ایڈ, یہ اس میں ڈسکس ہوا ہے. اور اسے ہٹ کر ٹرکی نے کہا ہے کہ وہ آل مینز استعمال کرے گا
to prevent the repeat of Israel's Gaza genocide. یہ دنیا کے لیے بہت بڑا شرم کا مقام ہوگا کہ اگر یہاں سے پھر اسرائیل کو الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ وہ غزہ میں دوبارہ سے جینوسائیڈ جب وہ شروع کریں. یہ دنیا کے لیے بہت ہی شرم کا مقام ہوگا اور افسوس کا مقام ہوگا. اور اس ایک ایول اینٹی کے سامنے کیسے ساری دنیا جو ہے وہ مجبور اور محکوم بن کے رہ گئی ہے اور اس کی یرغمال بن کے رہ گئی ہے. اور دیکھیں ریجن جو ہے وہ کیسے ٹرمپ کے سامنے سارے کھڑے ہو کر سارے یہ لیڈرز ہیں کیسے چاپلوسی کر رہے ہیں, اس کی خوشامد کر رہے ہیں. ایک بھی وہاں پر کھل کر یہ بات نہیں ہو سکی کہ حضور والا یہ جو وہاں پر ہوا ہے اس کی آگے کوئی گارنٹی ہے کہ یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو ادھر جو ہے وہ یہ سارے ٹرمپ کو عظیم کہہ رہے ہیں اور ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیلیوں کو اور نیتن یاہو کو اور ڈیفینس منسٹر کو عظیم کہہ رہا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسرائیل کیا رک جائے گا؟ نہیں, یہ اسرائیل کے لیے انکریجمنٹ ہے. اسرائیل ایسی چیز کو اپنے لیے انکریجمنٹ دیکھتا ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا, دنیا تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی, تو وہ اس سے انکریج ہوتے ہیں. اچھا, اسی دن میں نے ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی سے قبل جب وہ ایک دن قبل ان کی ویڈیو کال کروائی ان کی فیملیز کے ساتھ. اب وہاں پر یہ پھٹا پڑا ہوا ہے کہ بھئی یہ ریزسٹنس نے ویڈیو کال کیسے کروائی. ایک تو ہے نا کہ ویڈیو ریکارڈ کر کے جاری کرنا, اس میں باقاعدہ ریئل ٹائم میں ویڈیو کال کی گئی ہے. تو وہ کیسے ہوئی بھئی؟ سگنلز کیسے آئیں گے, کون سا پلیٹ فارم جب انہوں نے استعمال کیا؟ تو اب یہ پتا چلا ہے, جو اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ جاری کی ہے, کہ اسرائیل نے وہاں پر ڈیفرنٹ سم کارڈ جب وہ دیے ہوئے تھے جاسوسی کے لیے, تو فلسطینی ریزسٹنس نے وہ سم کارڈ کلیکٹ کر کے ان کو ایکٹیویٹ کیا اور اس سے جب وہ کال کروائی. تو یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک ہیوملیشن ثابت ہوئی ہے ان کی انٹیلیجنس کے لیے. سی این این کے اوپر ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل میں ریزیوم فائٹنگ ان غزہ اف حماس ڈز ناٹ ایڈہیر ٹو دا ایگریمنٹ. تو آپ سینٹ کام کا سٹیٹمنٹ دیکھیے, آپ اسرائیل کا سٹیٹمنٹ دیکھیے اور اب ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ دیکھیے. اگر حماس ایگریمنٹ پر عمل درآمد نہیں کرے گی تو پھر اسرائیل جو دوبارہ سے شروع کر دے گا, دوبارہ سے لوگوں کو مارنا جو شروع کر دے گا. تو دیکھیے بات بنیادی یہ ہے کہ جب تک دنیا اس رائٹ کو ریکگنائز نہیں کرتی کہ فلسطینی بھی, ان کا بھی رائٹ ہے ٹو ایگزسٹ, اس وائلنس کی جڑ فلسطینی نہیں ہے بلکہ یہ زائنسٹ اینٹی ہے, جب تک اس رائٹ کو اور اس ریالٹی کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تو امن کے لیے سچ کا راستہ لینا بہت ضروری ہے. ویسٹ سے اس بات کا دہرایا جانا اور اس بات کا کھل کر اظہار کرنا, جیسے پوپ نے اب کیا ہے کہ آپ سٹارویشن کو اتنا نارمل کر رہے ہیں, تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک وار کرائم ہے. تو ویسٹ کی جانب سے اور جب تک یہ راستہ نہیں لیا جاتا سچ کا, اور جب تک ریجن کی جانب سے کوئی بولڈ سٹیپ نہیں لیا جاتا, یہ تو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم نارملائزیشن کریں اسرائیل کے ساتھ. آپ ذرا اندازہ کریں. سو ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئی تھنک وینزویلا از ان ڈینجر. بڑی زبردست قوم ہے اور بڑی ان کی ہسٹری ہے, اور ویسے بھی ساؤتھ امریکہ, لیٹن امریکہ, وہاں پر امپیریلزم کے خلاف اور غلامی کے خلاف لڑنے کی ایک پوری تاریخ ہے, کئی 100 سال کے اوپر مبنی ایک تاریخ ہے, اور بڑے بڑے لیڈرز جو ہے وہ وہاں پر پیدا ہوئے ہیں. خود وینزویلا کے جو اس وقت کے صدر ہیں مڈورو, ان کے جو استاد ہیں, جو ان سے پچھلے جو صدر تھے ہوگو شویز, وہ ایک بہت بڑا نام ہے. چے گویرا کا تعلق اسی ریجن کے ساتھ ہے. تو بڑے بڑے نام اس ریجن میں پیدا ہوئے ہیں جو غلامی کے خلاف اور امپیریلزم کے خلاف, سامراج کے خلاف جب لڑے ہیں, ٹھیک ہے نا. خود کیوبا ریزسٹنس کی کتنی بڑی مثال ہے. امریکہ نے کیوبا کے اوپر حملہ کیا اور شکست کھا گیا, اور امریکہ کے دروازے کے اوپر چھوٹا سا کیوبا ابھی بھی ان کو ٹکر دے کر بیٹھا ہوا ہے. تو ان لوگوں کا ایک مزاج ہے اور وہ اس طرح سے قبول نہیں کرتے. ان کے اوپر جب اب جنگیں چھڑی جا رہی ہیں تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اور یہ بڑا ہی مشکل وقت ہے وینزویلا اور اس ریجن کے اوپر. اور اب آپ دیکھیے, ٹرمپ ہیز اے ڈفرنٹ پلان ٹو آؤسٹ مڈورو دس ٹائم اراؤنڈ. یہ پولیٹیکو لکھ رہا ہے, یعنی ریجیم چینج کا فیصلہ ہو چکا ہے, اعلان جنگ ہو چکا ہے, پلان اس بار ڈفرنٹ ہے, جس میں فوری فل سکیل انویژن کی بجائے دوسرے طریقے جو استعمال کیے جا رہے ہیں. ٹارگیٹڈ آپریشن ہو سکتے ہیں, مظاہرے کروائے جا سکتے ہیں, بہت ساری دیگر چیزیں, لیکن فل سکیل انویژن یہ آخری سٹیپ ہوگا. اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, کیونکہ یہ بڑی کاسٹلی جنگ ثابت ہوگی اگر امریکہ نے وہاں پر اپنی فوجیں اتاری. وینزویلا جب وہ پوری طرح سے تیار ہے, وہاں پر ٹریننگ ہو رہی ہے, تو اب وہ یہاں پر ڈفرنٹ طریقے جو وہ استعمال کریں گے. سی آئی آپریشن کرے گی, کہیں پر یہ ایئر اسٹرائک کریں گے, کہیں پر بلاکیڈ کر دیں گے. سو یہ سارے طریقے یہ استعمال کریں گے, اور اندر سے فوجی بغاوت کروانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن فوج جو ہے وہ وینزویلا کے صدر کے ساتھ جو وہ اس وقت لوئل ہے, اور یعنی اپنی زمین کے ساتھ لوئل ہے, اپنے وطن کے ساتھ لوئل ہے. اگر وہ امریکہ کے ہاتھوں میں کھیلے گی تو اپنے لوگوں کا مستقبل بھی ڈیسائیڈ کرے گی, اور ظاہر ہے کہ یہ سارے ریسورسز بھی وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہوں گے. تو اصل یہ 5-6 ریاستیں ہیں جو سامراج کے خلاف فرنٹ لائن کے پر ہیں, وینزویلا, کیوبا, ایران, نارتھ کوریا, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر چائنا, رشیا ہیں. تو لیکن یہ جو 4, نارتھ کوریا, ایران, کیوبا اور وینزویلا, اور اس کے ساتھ اب کولمبیا بھی اس صف میں کھڑا ہو رہا ہے.
لیکن یہ 4 ریاستیں خاص کر جو ہے وہ اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر ہیں اور بہت ساری سیکریفائسز کر رہے ہیں. ایران بہت زیادہ قربانیاں اس نے دی ہیں, ابھی بھی دے رہا ہے, اور پھر ایک جنگ اس کے اوپر مسلط ہونے جا رہی ہے. اب ذرا دیکھیں نا یہ دنیا کیسی دنیا ہے. ایران پر حملہ ہوا ہے اور اسرائیل نے کیا ہے اور ظلم کی انتہا کی ہے, لیکن سینکشنز پھر ایران پر لگی ہیں اور پھر ایران پر حملہ ہونے جا رہا ہے. لیکن ایران کا قصور کیا ہے یہ نہیں پتا, اور ادھر فلسطینیوں کے اوپر 100 سال سے وار کرائم جو وہ ہو رہے ہیں اور اسرائیل پر ایک بھی میننگ فل سینکشن نہیں لگی ہے. اور خاص کر ان 2 سالوں میں جو کرائمز ہوئے ہیں اس کے بعد جو دنیا کا جو جس طرح کی دنیا ایمرج کر رہی ہے, جس طرح کا یہ سامراج میسج دے رہا ہے کہ اگلی دنیا ایسی ہوگی جس میں جینوسائیڈ بھی کر دیا جائے گا تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے, اور یہ بہت نارمل ہے لوگوں کو بھوک سے مار دینا, یہ بہت نارمل ہے, یہ نئی دنیا ہے. تو یہ بہت بڑی لڑائی ہے, یہ انسانیت کی لڑائی ہے جو کئی فرنٹس پر لڑی جا رہی ہے. امریکہ پریشر کر رہا ہے جاپان اور انڈیا کو کہ وہ رشین انرجی ٹائز, رشیا سے آئل لینا جب بند کریں. اب آپ دیکھیں بھائی وہ کیوں بند کریں. اب جاپان جو ہے وہ آلریڈی اس کو کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں بلین ڈالر جو ہیں وہ امریکہ میں انویسٹ کیے جائیں. اچھا جی, ساتھ ان کو کہا جا رہا ہے رشیا سے آئل نہ خریدیں, یعنی وہ ان کی انڈسٹری مزید ڈیمیج ہو, اور یہی مطالبہ جب وہ انڈیا سے کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ جو امریکہ کے مطالبات ہیں یہ بہت بڑا فائنینشیل کرائسس پیدا کر دیں گے اور یہ مانے نہیں جا سکتے ہیں. تو اب یہ ملک جو ہے وہ بڑی مشکل میں آ گئے ہیں کہ امریکہ کے اتحادی ہیں, لیکن امریکہ ان سے ایسی ڈیمانڈز کر رہا ہے, ان سے جزیے کی طرح انویسٹمنٹس بھی کروا رہا ہے, پھر ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ سستا آئل بھی نہ خریدیں. اور اسی درمیان جو ہے وہ بلومبرگ نے یہ کہا ہے, رپورٹ جاری کی ہے کہ چائنیز نے سسٹمیٹکلی ہیک کیا سیکرٹ گورنمنٹ کمپیوٹر سسٹمز کو فار مور دین اے ڈیکیڈ. یہ بہت بڑا آج یہ رپورٹ آئی ہے. 10 سال تک چائنا ان کے سیکرٹ کمپیوٹرز جو ہیں گورنمنٹ کے انٹیلیجنس کے ان کو ہیک کرتا رہا. 10 سال تک ان کو پتہ نہیں چلا. 10 ایئرز نہ ایک بار بھی ہیک ہو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. 10 سال تک وہ ریپیٹڈلی اور سسٹمیٹکلی یہ کرتے رہے. تو چائنا ان سے ٹیکنالوجی میں کتنا آگے ہے. اور رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے رشیا کا جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس پر لارج اسکیل میسو ڈرون اٹیک کیا گیا جس کو ناکام بنایا گیا ہے. تو یوکرین یہ جو کچھ کر رہا ہے رشیا کی انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ کرنا, اس کا نتیجہ بھی کوئی اچھا نہیں نکلے گا. خیر یہ کافی ڈینجرس اور بھیانک صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جائیں گے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.